अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आपके लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तरक्याती मंसूबों पर सियासतदानों की तख्तियां लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। आप इस पर बड़ा कूड़ा करते थे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे यहाँ इस मुल्क में लातादाद चीज़ें ऐसी हैं जिन पे लगता कुछ नहीं, लेकिन उससे बहुत बड़ी तब्दीली जन्म लेगी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, जो हमारे यहाँ ये बैरून मुल्क से जो सफारतकार वगैरह आते हैं, वो जब ये सब कुछ देखते होंगे तो ये लोग, ये हमारे मुल्क का नाम नहाद के गलीस चेहरे, वो इनको देख के क्या सोचते होंगे कि ये कितने छिछोरे, कितने घटिया हैं। मैंने कभी बैरून मुल्क मुहज़्ज़ब दुनिया में ये शोधपन नहीं देखा। शोधे लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात, फ़र्क इससे बहुत बड़ा, मसलन एक तो ये है कि साल भर में कैलकुलेट करके देखो, ये करोड़ों रुपए हैं, 100 करोड़ से ऊपर में पड़ते होंगे। ये मनहूस जब इनकी विंगी चिबी शक्लें एमकों की दिखाई देती हैं, उसका देखो, बात सुनो, एयर टाइम है, उसकी कीमत क्या है। अखबारों के इश्तिहारात ये बतौर रिश्वत भी इस्तेमाल होते हैं, थोड़े। अच्छा, और ये जब बंद होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आने वाली नस्लें, जो आने वाले सियासतदान हैं, वो इस गलाजत से, इस गंदगी से, इस शोधेपन से, ये एक रिवायत, गंदी रिवायत है, ख़त्म हो जाएगी। अगली बात सुनो, खुद इन सियासी मनहूसों को भी फ़ायदा होगा। अब पूछो वो क्या? इनको अंदाज़ा नहीं है। जाएं, अपने को बंदे भेजें ये नाइयों हजामों की दुकानों पे, इनकी शक्लें देख के जो लोग इनको गालियां और बद्दुआएं देते हैं, वो अगर कोई चमचे कड़छे ना हुए, उनसे हलफ लो कि जो कुछ सुनोगे बताओ। मैं रिपीट नहीं कर सकता। उनमें से सादा बात भी, जो इनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनकी मकरू शक्लें देख के, ऊपर से इमरान खान ने एक ट्रेंड कि नहीं छपेगी मेरी कोई तस्वीर, वो लोगों को याद आता है। ठीक है, और ये बेसिकली रवैये बदलने की ज़रूरत है। एज ए नेशन हम बहुत सी ग्रेड भी नहीं है, हमें रवैये बदलने की बेजा मुंह लेके आ जाते हैं ना, बात करनी आती है ना, कुछ और है, हद होती है अवाम की कॉस्ट पे। यानी ओ पराई बात है, शिकरे पाल दे है। और तुम किसी जोगे हो तो तुम्हें ये ताम झाम, ये बकवास करने की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट को साथ सलाम, ये बाजार मामूली बात है। मैं कहता हूं पाकिस्तान में ट्रैफिक कंट्रोल कर लो, डिसिप्लिन में ले आओ, कौम में एक तब्दीली जन्म लेगी। लेकिन ये चूंकि डंगर टाइप लोग होते हैं, इनको ये बात समझ आ ही नहीं सकती कि मैं क्या कह रहा हूं। अरबों रुपए का फ्यूल बचेगा, दैट इज डिफरेंट। हादसात में कमी आएगी, उसको भूल जाओ। याद रखो, पाकिस्तान की सिर्फ ट्रैफिक अगर संभाल लो, लोगों के रवैये गली मोहल्लों में, अपने घरों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ये डंगर कम्युनिटी है इनकी। लेकिन बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट को साथ सलाम, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। बहुत खूब, बहुत अच्छी खबर है। मुझे क्या तकलीफ है भाई? मुझे तीसरे दिन आना पड़ जाए, मौत पड़ जाती है कि यार किधर बैठ के वो थोपड़ा देखते के लोग ना तंग आ जाएं। इनको की शर्म है आई नहीं है। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं सद साहब। वज़ीर आला रिवैम्प प्रोग्राम के तहत लाहौर के लिए 34 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर कर ली गई हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में सूबा पंजाब के 35 अजला का रिवैम्पिंग मंसूबा मंसूख कर दिया गया। अच्छा भाई, एक कमीने से, घटिया से, खुद गर्ज आदमी के तौर पे मैं तो खुश हूँ। लाहौरियों की लॉटरी निकल रही है इस बहाने। फिर अरबों रुपया देखो ना, 34 अरब में से मतलब अगर 5-10% भी खाया जाए तो फिर पता नहीं कौन कौन अरबपति होगा, उसको छोड़ो। लेकिन बतौर लाहौरी, एक कमीना घटिया लाहौरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लाहौरियों की नहीं। मुझे तो खुशी होगी, बकवास आए ले, फिर मेरे घर हैं यहाँ, मुझे तो बहुत खुशी होगी। अच्छा, फिर लेकिन फिर ये भी देख के एंजॉय करेंगे कि इसमें ज़ाती तशहीर कितनी होगी। वो ये तो माफ़ नहीं करते
وہ کیا موٹر بائکس پہ راڈ ٹھوکتے ہوئے بھی، یعنی اندازہ لگاؤ کیا کس قسم کا مزاج، کس قسم کا لیول ہے ان کا. ٹھیک ہے وہ اور آخری بات دیکھنا یہ ہے کہ اس لالی پاپ کا حتمی اور آخری نتیجہ کیا ہوگا. اللہ سے زندگی دے. اپنا تو پتہ نہیں، 5 سال بعد کا لاہور دیکھنا، 3 سال بعد کا، ان کو تو پتہ نہیں اتنے مہینے بھی ملنے ہیں کہ نہیں، لیکن یاد رکھنا کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک اور گھٹیا قسم کا ووٹ بٹورو پروگرام ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے. اور باقی شہر ستیلے ہیں، وہ پنجاب سے نکل گئے ہیں، انہوں نے کوئی آزادی کا اعلان کر دیا ہے، کوئی نیو پنجاب بن گیا ہے. کافی نہیں تھا ایسٹ پنجاب ویسٹ پنجاب، اب کو تیسرا بنانا ہے. چلو بالکل درست کہا حسن صاحب. نیکسٹ خبر، وفاقی حکومت نے 10 ماہ کے دوران بینکوں سے 6 کھرب روپے قرضہ لے کر تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، کیا کہیں گے؟ بھائی ریکارڈز توڑنا، جس قسم کے حکمران اسی قسم کے ان کے ریکارڈز ہیں. وہ پنجابی کہندے ہیں میری بنتوں دے پیڑے پیڑے یار. تو یہ اسی طرح کے ریکارڈ توڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے یہ اس ملک کو وہاں پہنچا کر جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. وہ اب بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن آزمائے ہوں کو یاد رکھنا، آزمانا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. ایک ہلکی سی ایک بات سن لو، بڑی خوبصورت ہے، سمبولک ہے. یہ پتہ نہیں حکایات سعدی میں یہ کہاں پڑا، مجھے سورس یاد نہیں، لیکن بات یاد ہے. ایک بچھو اور کچھوے کی دوستی ہو گئی. بچھو نے کچھوے سے کہا کہ جگر مجھے بھی دریا کی سیر کرا. کچھوے نے کہا آجا بسم اللہ. وہ لے گیا. ایک دن وہ اوپر سے ڈنگ ڈنگ مارتا رہا، کچھوے کو کیا فرق پڑنا تھا. وہ دوسرے دن پھر تیسرے دن تو کچھوے نے کہا، اس کو ہوا تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں، کچھوے کی کھال ہمارے سیاستدانوں سے کم تو نہیں موٹی ہوتی. تو اس نے کہا یار یہ تو کیا کرتا ہے، ہم دوست ہیں دونوں، میں تجھے سیر کراتا ہوں تو مجھے ڈانکی مارتا رہتا ہے. وہ کہتا یار میری عادت ہے. تو کچھوے نے ڈبکی لگائی، بچھو نے چیخیں مارنی شروع کر دی، مر گیا اے مر گیا، ڈوب گیا ڈوب. تو کچھوے نے سر نکالا اور کہا کہ میری بھی عادت تھی بدبخت ڈبکی لگانے کی، میں تیری وجہ سے. واہ. سو عوام کی ایک عادت ہے تو چاہے صدیوں بعد ہی نظر آئے. اس لیے یاد رکھنا ہے یہ بنیادی طور پہ ریکارڈ کیا بنانے ہیں، یہ بچھو ہیں، یہ پھر آ گئے، پھر یہ کچھ ہوگا. سیم پیپل، سیم مینٹالٹیز، سیم پریورٹیز. کیا نیا کریں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں. یہ اس طرح کے ریکارڈز بنتے رہیں گے، پہلے بھی بنتے رہیں. چلیں ٹھیک ہے سب آگے چلتے ہیں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ بڑے لوگوں سے ٹیکس نہ لیا تو ملک نہیں چلنا. یہ تھوڑی مطلب یہ سٹیٹمنٹ صحت مند ہے، اچھی ہے، لیکن ایسے ہی ہے جیسے کسی بہت صحت مند آدمی کو موچ آ جائے. اس بیان کو ایک موچ آئی ہوئی ہے. دیکھو بات بڑے چھوٹے کی نہیں ہے، ایک رویے کی ہے. آپ اگر ٹیکسیبل انکم یہ رینج میں ہو، پاکستانی ہو، باضمیر ہو، بے غیرت نہیں ہو، تو آپ کو شوق سے دینا چاہیے. میرے بچوں میں سے بھی کوئی بھی، محمدہ نے ریسنٹلی سما جوائن کیا ہے، باقی 18 سال کا جو ہی بچہ ہوتا ہے میں قدم فائلر بنا، تیری ٹکے کی انکم نہیں ہے، تجھے پتہ ہو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حال کیا ہے اس ملک میں جن کے پیکج بڑے ہوتے ہیں؟ میں پرائیویٹ کمپنیز کی، اداروں کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی آدھا ہمیں آف دا ریکارڈ دو، آدھا دو. اپنی کیفیت میں نے بتائی تھی، میرے بس میں ہو میں ٹکا نہ دوں. یہ سمبولک بات ہے. جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ڈالے، لیکن حیا کریں حکمران. ضرورت سے زیادہ پھر کرپشن کی طرف جائے گا. تم جو مرضی کر لو. تبھی انہوں نے کہا کہ جی وہ جو انکم کیا ہوتے ہیں جو تنخواہ دار لوگوں پہ یوں کیا کرو گے تم؟ الٹے ہاتھ کا تھپڑ آئے گا.
جو लाखों रुपया देता है वो भी कहेगा बंद करो कि और अरेंजमेंट करो, वरना इससे बेहतर है, चोरों चकारों को देने से बेहतर है घर पे बैठ के कुछ और करो। सो मिफ्ता ने बात अच्छी की है, लेकिन इसमें बड़े छोटे की बात नहीं, हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाले। आप ज़्यादा दे सकते हो, आप ज़्यादा दो, मैं कम दे सकता हूँ, मैं कम दूँ, एक पाकिस्तानी के तौर पे। तो अदरवाइज तो हमें टोपी ड्रामा ही है ना। ठीक है, अच्छी बात की है उन्होंने। सही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साहब, एक अखबार की खबर के मुताबिक पीटीआई रहनुमा अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा है कि आने वाले दिनों में आरिफ अलवी को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे पर देख रहा हूं। आपको ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर हो भी जाए, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखें, ये पहले भी थे, आ जा ही रहे ने, कौन ने बेचारे। अच्छा, तो आरिफ अलवी साहब हस्बे रिवायत, हमारी रिवायत है, इख्तियारात ही उतने हैं, आराइशी सौदा होता है, ये तो एक होम्योपैथिक से सदर थे, ठीक है, नस्तानी सा आदमी है बेचारा। तो जैसे ये सदर थे वैसे ही ये चेयरमैन होंगे। वो देखो बात सुनो, इस तरह के मुहावरे आरिफ अलवी साहब जैसे लोगों के लिए बने क्या? सावन सूखे ना भादों हो रहे, गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? तो ये इसलिए इसमें तो खबर वाली बात नहीं है। देखो, पीटीआई शुरू होती है इमरान से, ख़त्म होती है इमरान पर, बाकी सारे तो एक्स्ट्राज भी नहीं है, समझ गया ना? ये कोई हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको बना दें आपके लिए, तो फिर लोगों में सवाल है, यार बच्ची है हमारी, ये है वो है, अच्छी है, टैलेंटेड है, वो इन्होंने किया है, चले गए। ये तो हमें शक्लें ही हैं, तब्दील होती नहीं जी। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल थी, आपने भी देखी होगी। तबसरा ये है कि आप अपने मुंह पे, मैं अपने मुंह पे चपेट मारूं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो गैर इस्लामी गैर जमहूरिया जापान है तो आदमजाद ही, लेकिन किस्में अपनी अपनी हैं, नस्लें अपनी अपनी हैं। ये क्या कर रहा है? ये जो जानवर है, माहौल देखो पहले, बच्चे देखो पहले, फिर इस जानवर को देखो। ये इकबाल के शाहीन तैयार कर रहा है, गौर करो। अच्छा, जापानीज ने 2 एटम बम खाए, निगल गए, हजम करके उन्होंने दुनिया आगे लगा ली। 76 साल हो गए, ये औकात है, ये मदरसा, ये मौलवी, रीडिफाइन करो इन चीज़ों को। ये याद रखना, ये एक पूरी नस्ल जब तक के एक नए निज़ाम में परवान नहीं चढ़ेगी, पाकिस्तान टेक ऑफ नहीं कर सकता। ये कदम कदम की कहानी है जो आपने दिखाया। दूसरी तरफ जापानीज को देखो, तुम्हें पता है वो जो आपने दूसरी दिखाई है, उस वीडियो का सबसे नाजुक खूबसूरत लम्हा कौन सा है? जब वो झुक के आदाब पेश कर रही है उस छोटे से बच्चों को, जो उन बच्चों को छोड़ने, सी ऑफ करने आया। इस डंगर को देखो, ये लगता है को भूखा जानवर है, ठीक है, पूरी नस्ल देखो ये, और कर क्या रहा है ये दीन के नाम पे कर क्या रहा है। और लातादाद लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है इस मुल्क में, बेशक, जो खिलवाड़ करते हैं इस मुकद्दस मोहतरम तरीन लफ्ज़ के साथ, खिलवाड़ करते हैं। कर क्या रहा है सुनो, रसूल पाक ने कहा, फल खाओ तो छिलके बाहर ना फेंको। मुमकिन है तुम्हारे पड़ोसी के बच्चों के दिल में हुक उठे, उन्होंने ना खाया हो। दूसरी बात सुनो, तन्हाई में अकेले बैठ के इस पे गौर करना, तुम्हारी आंखों से तुम्हें पता भी नहीं होगा कब आंसू रवा हो गए। क्या बच्चे खेल रहे हों तो अपने बच्चे का बोसा ना लो, उसको प्यार ना करो, चूंकि उन बच्चों में मुमकिन है कोई यतीम हो। तुम्हें ये हरकत करते देख के उसके अंदर वो उसका जख्म हरा ना हो जाए। ऐ जान छुड़ाओ, ये माफियाज हैं इस मुल्क में, 5, 4, 6 माफियाज, खुदा की पनाह अपनी अपनी जगह पे। उनमें कुछ बाकायदा मुकद्दस हैं, एक से ज्यादा जो मुकद्दस माफिया। अच्छा शेर सुनो,
میرا ملک ایک خواب تھا میرے بزرگوں کا، خوابوں کی تعبیریں الٹی نکلی ہیں۔ اب دوسرا سنو، یہ دونوں شعر میرے ہیں ذاتی۔ موسم سوگ منایا جائے، اپنا ہر روگ منایا جائے، بے شرموں کی طرح یہ پنک ڈے، فادرس ڈے، مدرس ڈے، پھپھی ڈے، خالہ ڈے، اور شرم کرو۔ تم مناؤ یوم جہالت، یوم بیماری، یوم بے روزگاری، یوم گنڈا گردی، یوم فساد، یوم بھوک، یوم دو نمبری، یوم بدامنی، یوم انتشار، یوم لوٹ مار، یوم ایون فیلڈ، یوم سر محل۔ شودوں کی طرح وہ جو سیاستدان ہے نا ہمارا، وہ ٹپکل چکے چھچورا ہے، تھوبڑے لے کے آ جاتے ہیں مکرو سے، شفقت کے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اور بھی ویڈیوز ہیں، شفقت کیا رہنے دے، کیا ڈرامے کر رہا ہے تجھے؟ نہ اس کی شکل یاد رہنی ہے، نہ اس کا نام یاد رہنا، نہ اس کے دکھ یاد رہنے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں۔ ایویں کیمرے کی کنزمپشن کے لیے، انہیں قوم کی نہیں کیمرے کی فکر رہتی ہے۔ یہ جو آپ نے دکھایا ہے یہ دیکھے پوری دنیا، شیئر کرو میرے پیارے ویورز، خدا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ وہ غیر اسلامی جمہوریہ جاپان، یہ اسلامی جمہوریہ، حضور کے فرامین، اور تمہیں وہ یہودی کے بچے کا واقعہ سنایا، یہ بچوں کو کیسے مار رہا جیسے وحشی ہو۔ تاتاری کتنے ظالم تھے، میدان جنگ میں وہ نہیں سوچتے ہوں کہ عام حالات میں تو تاتاری کیا، کوئی بھوکا جانور بھی یہ نہیں کر سکتا جو یہ کر رہا ہے، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ بارنگ اے فیو آرگنائز یہ وہ جن کا کو سر پیر ہے، باقی کیا ہے، انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کیا پڑھاتے سکھاتے ہیں؟ خدا کی قسم چند لفظ قرآن پاک کے، رحمان اور رحیم کا فرق نہیں پتا، صبر کا کک نہیں پتا، ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، دو اخباری خبریں اس پر تبصرہ کر دیں۔ بھاول نگر میں جن نکالتے جعلی پیر کے تشدد سے 18 سالہ نوجوان جاں بحق۔ لاڑکانہ میں مسجد میں 12 سالہ لڑکے سے زیادتی کرنے والا استاد گرفتار۔ اس طرح کی خبریں تو روز آتی ہیں۔ یہ جن نکالتے تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ پہلے سنڈے میگزینز ہوتے تھے، ان کے آخری پیجز ہی پتہ نہیں کون سی جادوگرنی، تو فلانی پیر نہیں تو فلانا ٹپکانا، یہ پیر تو فلانا پتہ نہیں بنگالی بابا، یہ قوم ساری انہی چیزوں میں۔ آپ نے ان کو دیا ہی کچھ نہیں، وہ ادھر ہے۔ اچھا، پچھلا سوال جو تھا آپ کا، اس کا تعلق بھی تشدد، وحشیانہ پن، ایک جانور ہے، گیٹ اپ اس نے بنایا ہوا ہے، مار رہا ہے بچوں کو بے رحمی سے۔ اچھا، دوسرا سوال بھی آپ کا اسی قسم کا ہے، دونوں میں تشدد، وہ اس کا جسے کیا کہتے ہیں، اس کا جو تھیم ہے وہ تشدد ہے۔ اچھا، اس کو چھوڑو، لعنت بھیجو، روز کا کام ہے۔ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ چلو، جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ خبر نہیں، میں ایک اور بات کرتا ہوں۔ اس ملک کے حکمران کیا ہیں یہ دیہڑیاں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم مسجدوں کو جزوی طور پہ اسکولوں میں تبدیل کیوں نہیں کر سکتے۔ ہمہ وقت نماز تو نہیں ہوتی، 5 وقت بچے نماز بھی پڑھیں باقی نمازیوں کے ساتھ، اس کے بعد پھر اپنا وہ جو سلیبس اعلیٰ بناؤ۔ اور تم نے ٹریلینز آف ڈالرز تمہارے بلاک ہوئے ہوئے ہیں مسجدوں میں، تو اس کو ہم کثیر المقاصد کیوں نہیں بنا سکتے؟ کمیونٹی سینٹر تھا مسجد نبوی، وہاں جو بے گھر صحابہ تھے وہ بھی وہاں ہوتے تھے، مشاورت بھی ہوتی تھی، سفارت بھی ہوتی تھی، عبادت بھی ہوتی تھی، مشاورت بھی ہوتی تھی۔ اور کم بختو، خربوں نہیں، مجھے خربوں سے آگے آتا نہیں، پدموں روپے مسجدوں میں، بہت اچھی بات ہے۔ وہ ان کا میکسیمم یوز کرو۔ کوئی انسان کا بچہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ جس کے اندر درد ہو، یہ ہمارا ایک دوست ہے اخوت والا، ڈاکٹر کو اس طرح کا پاگل لے کے اسے کہو بلڈنگیں بنی بنائی ہیں، پانی بھی ہے، بیت الخلاء بھی ہے، تو فلاں بھی ہے، اور کچھ نہیں،
صرف 25-50 بچے. مسجد کا سائز دیکھو, یہ دیکھو وغیرہ. اوقات, نماز کا ٹائم ہو, بچے سب چھوڑیں, نماز ادا کریں, بیک ٹو دا کلاس روم. اچھا یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تم, چولو دوسری تیسری جماعت تک بنیادی دو جماعتوں کے لیے کر دو, یا مسجد کے سائزز کے مطابق کر دو کہ یہاں 5ویں تک ہوگا. اسکول کا ہو اس کو. مدرسے کا لفظ ماں باپ پہ جرجری طاری کر دے گا یہ زیادتی کرنے والا استاد. اسکول, مسجد نبوی کا کبھی رول تو دیکھو. تم نے اس کو اہم ہی خاص کام کے لیے محدود کر دیا, مختص کر دیا. اور سب سے بڑا کام مسجد سے لو حصول علم کا, چونکہ یہ اللہ پاک کے ہمارے حضور کے احکامات میں سر فہرست ہے. تم جاہل ہو, تمہارا مستقبل تاریک ہے. سائنس ٹیکنالوجی کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہے. لفنا عرب بکری کیا ہے؟ تو نسلیں, میں کہتا ہوں اگلی کو کچھ سوچو, کھوپڑی پہ زنگ اتارو. تمہارے پاس بنے بنائے ہزاروں لاکھوں سکول. یہ PCSIR کی مسجد 2-3 مساجد ہیں, اربوں روپیہ لگا ہوا ہے جہاں میں رہتا ہوں, وہاں سے لے کے فیصل ماسک تک. ایک کرو, رب زدنی علما, علم حاصل کرو. مومن کیا ہوتا ہے کو پتہ نہیں, وہ اس کے سپرد کیا ہوا ہے. زیادتی کرنے والے استاد کے ہو تم نے. بہت ساری آلائشوں لعنتوں سے جان چھٹ جائے گی. بچوں کو مصنوعی کام نہ دو. پڑھ رہے ہو کلاس کے, ہاں بیٹا آؤ. بچے اپنے بڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں, کوئی نہیں سوچے گا. یہ بانجھ ہیں, یہ بنجر زمینیں ہیں جن پہ اچھے سے اچھا بیج بھی ضائع ہو جائے گا. پاک سے پاک پانی بھی ان پہ ضائع ہو جائے گا. یہ بد دعائے ہوئے لوگ ہیں. آدھے سے زیادہ مسئلہ اس ملک کا حل ہو سکتا ہے. بندہ کوئی دیانتدار بندوں کی ٹیم پکڑو جو اس شعبے کے بھی ہوں. میں نے کہا نہیں ابھی, اس نے چھوڑ بھی دیا ہے پچھلے دنوں ایک سرکاری عہدہ, اسے سابق بیوروکریٹ, نیک نام ترین لوگ. وہ تم دیکھو کرتے 5 سال میں کیا ہوگا. کبھی سوچو, شارٹ کٹ بتا رہا ہوں تمہیں. چگو بولے ابھی اتنے کروڑ بچہ ادھر لے کے جائیں گے, میں دیکھتا ہوں کیا لے کے جاتا ہے. اناؤنسمنٹیں تھوبڑے, آگے چلو یار, میرا بہت برا حال کرتی ہے. حسن صاحب نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. BBC کے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان سے تعلق رکھنے والی 19 سالہ لڑکی کو 69 سالہ بھارتی شہری کا دل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے ذریعے لگایا گیا. عائشہ کی سرجری پر تقریباً 35 لاکھ لاگت آئی. ایشوریا نامی خیراتی ادارے نے ٹرانسپلانٹ کے اخراجات برداشت کیے. یار یہ جو پیشہ ور ہے نا, ان کی دنیا اور ہوتی ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں شٹول قسم کے, ہماری اور دنیا ہے. ہم تو صوفیہ اور طرح کے, بریلینٹ, کریٹو, خوبصورت لوگ. ہم تو بابا بلے شاہ, وارث شاہ, ان لوگوں کو پڑھنے سمجھنے والے لوگ ہیں. ان کی کون سنتا ہے, ان کے لیکچر میکچر, ان کے جو بھاشن کون سنے ان کا. سنو, مسجد ٹادے مندر ٹادے ٹادے جو کچھ ٹہندا, دیکھ کسے دا دل نہ ٹامی, رب دلاں وچ رہندا. یہ میں نے کہا ہے, یہ آپ نے, میں حیران ہوں آج تک یہ بین کیوں نہیں ہوا. حضور کے بنیادی ترین تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے جو ہمارا ایک روحانی صوفی شاعر کہہ رہا ہے. تو کمال کی بات ہے, یہ آپ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہے ہیں, اینڈ اٹ واز اے ہندو. دل تو دل ہے, ہندو کا ہو, مسلمان کا ہو, سکھ کا ہو, عیسائی کا ہو, بدھ مت کے پیروکار کا ہو, یا کسی لادین کا, ملحد کا ہو. تو ایک بچی کی زندگی, سبحان اللہ. بات سنو, یہاں مجھے ایک بات یاد آئی تو پھر اسی حساب سے تھوڑا پیار بھی آیا. کئی سال پہلے, اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, سن مجھے نہیں یاد, ہند سے مجھے یاد نہیں رہتے. کئی سال پہلے جب چودھری شجاعت تھے کیئر ٹیکر وزیر اعظم, ایک بچی آئی کہ میری ماں یہ وہ وغیرہ. بھائی اس کا نوکری چھوڑ کے کینیڈا سے آ گیا ہو, تو چھوٹا تھا ان کے پاس, کو 5-10 مرلے کا گھر تھا, کہ ہمارے لیے لیور ٹرانسپلانٹ. انہوں نے فون کیا
تو میں نے کہا بیٹا تم ماڈل ٹاؤن کلب آ جانا, میں واک کے بعد وہاں آتا ہوں. تو وہ یہ رونے لگے. تو میں, اس نے ہلکی سی بات کی, میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کچھ کر لیں گے. میرا خیال تھا کہ ہم 5-7 دوست آپس میں مل کے کر لیں گے. اس نے مجھے بتایا, لمبی کہانی ہے. تو پہلا فون اس ملک میں آیا کس کا؟ چودھری شجاعت بطور وزیر اعظم. ان کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں, کوئی سلام دعا. ملک ریاض. اور پتہ ہے صرف فون نہیں آیا, نواز شریف نے رابطہ کیا. ایک دفعہ میری بات ہوئی, بندے ان کے آئے, یہ وہ سارا کر کے بچوں کو میں نے ان کے ساتھ تھرو کرا دیا. اس بندے نے, ڈاکٹر سون میرا خیال نام تھا, نواز شریف پرسنلی نیو ہم. تب انہوں نے مجھے منع کیا تھا اس کا ذکر نہ کریں, تو تب تو نہیں کیا میں نے. اشارتاً میں نے اخبار جہاں کے کالم میں کیا تھا کہ ایک مقبول آدمی جو پاکستان سے باہر رہنے پہ مجبور ہے, اس نے مدد کی ان بچوں کی, اور یہ اور وہ. ڈاکٹر سون یہ دلی میں وہ ٹرانسپلانٹ وہ ناکام ہو گیا. لیکن یہ ظاہر, میں آپ نے بات کی تو مجھے دل کی بات سے دل کی بات یاد آ گئی. بس چلیں, وہ جگر کی بات تھی, یہ دل کی بات. ٹھیک ہے. یہی فیلنگز ہونی چاہیے دونوں ملک کے سیاستدانوں میں, عوام میں. ان کو قریب لاؤ, بنگلہ دیش کو فولڈ میں. باقی یہ اس پورے, اگر وہ یورپی یونین بنا سکتے ہیں, ہم کالے پیلوں کو کون سا مرض ہے؟ ہم میں ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا ہینڈ ہولڈنگ, ایک دوسرے کے ہاتھ ہم کیوں نہیں تھام سکتے؟ چلیں. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, ہانگ کانگ میں بھارتی مسالوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی کمپنیوں کے مسالوں میں شامل کیمیائی اجزاء سے کینسر کا خطرہ ہے. امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے بھی بھارتی مسالوں کی جانچ کا اعلان کیا ہے. نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ, ون اینڈ دی سیم تھنگ. یہ سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے. پتہ نہیں کیا نحوست ہے. ہمارے ہاں لال رنگ ٹھوک دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, تربوز میں. یہ ناکام ترین پست ترین لوگ ہیں. ورنہ بات سنو, یہ ماچس کی ڈبیا جتنا انگلینڈ اپنے سے سینکڑوں گنا بڑے ہندوستان پہ ایسے ہی قابض کر لیتا. ان کا تو کبھی لاکھ سے بندہ نہیں رہا. یہاں ڈنگر تھے. برنیے کا ایک سفر نامہ وہ کہتا ہے, جا کے میں نے دیکھا یہ تو چبل ہیں بالکل, ہماری تو ایک بٹالین کی مار نہیں. وہ مغلوں کی آخری دنوں کی فوج کچھ بھی نہیں. وہ 6,000 10,000 5,000 ہوتے تھے. ضرورت پڑتی تھی, بادشاہ کا حکم جاتا تھا تو وہ کسانوں کو سنوں کو ادھر ادھر پکڑ کے اپنے اپنی قسم کے کپڑے, نہ کوئی یونیفارم, نہ کوئی آگا نہ پیچھے. جو تم آج دیکھتے ہو یہ تو برٹشرز کا دیا ہوا ہے سارے کا سارا. اور یاد رکھنا, میرے دل میں جو فوج کے لیے ایک خاص سافٹ کارنرز کی وجوہات ہیں, ہماری شان لوگ ہوتے ہیں. انگڈ ہال میں ایک بار لیکچر دینے گیا تھا ملٹری اکیڈمی کاکور میں. میں نے پوچھا اس کا نام, وہ سبحان اللہ انہوں نے نئی ٹیمپرنگ کی. مجھے آج بھی ہال یاد ہے, انگڈ ہال. یہ تو ہمیں چپڑ کناتیے سے ہیں. اچھا, انڈیا شاید دنیا کا پہلا ملک ہوگا جس نے جعلی انڈا بنایا تھا. اب ماشاءاللہ پاکستان میں بھی آ گیا ہے. تو جس طرح کا ان کا سیکولرزم, اسی طرح کے کیمیکل زدہ مسالے, جیسی ہماری جمہوریت ویسا ہی کیمیکلز کا مارا ہوا دودھ. تو ماشاءاللہ پڑوسی ہیں, ایک دوسرے پہ گئے ہیں. چلیں. حسن صاحب, انڈیا کی بات کی ساتھ ہی ان کے وزیر اعظم کی بھی بات کر لیتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق سیاسی پنڈتوں نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ مودی دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہی پہلا دورہ پاکستان کا کریں گے. کیا آپ سمجھتے ایسا ہوگا؟ یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن اگر ایسا ہوگا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مودی, دیکھو انسان پیکج ہوتا ہے. مودی کا اپنا کوئی پرابلم ہوگا, کمپلیکس ہوگا, اپنا بیک گراؤنڈ ہے ان کا کرتے. لیکن یاد رکھنا, تاریخ ساز شخصیت ہو سکتی ہے اس صدی کی مودی. یاد رکھنا, وہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے. وی آر ایٹ پار بیکاز ان کے پاس بھی ایٹم بم تباہی ہے نا, تو تباہی میں تو ہم برابر ہیں. باقی تو سائز, آبادی, وسائل, ان کی معیشت, وہ ہم سے کہیں آگے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. برابر ہے, ایک جگہ پہ موت کے کھیل میں برابر ہیں. پھینکو ایٹم بم, تو ہم تو مسلمان ہیں اربوں خربوں میں. اسی تو 24 کروڑ بھی مر جائیں گے تو اسی ارباں چ رہنا ہے. تو تھوڑا تو لے دے گے ٹکانے. یہ نہیں, میں مودی صاحب کو, نریندر مودی کو
میں سمجھتا ہوں وہ اس صدی کی جیسے نیلسن مینڈیلا ٹائپ اگر وہ بندہ کرے، چونکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وہ چہرہ ہے، پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن فلانا، ایک دیکھو ہوتا ہے ایک بڑے کی طرح بیہیو کرنا، بڑا چھوٹا میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا، تو یہ اگر ایسا کرتے ہیں آتے ہیں اور ان میں کوئی پیراڈائم شفٹ وغیرہ کا تو بہت اچھی بات ہے، یہ سب کانٹیننٹ کی سابقہ سب کانٹیننٹ کی نسلوں پہ احسان ہوگا، اور وہ تو پھر اس طرح کے بندے پھر تو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، باقی جو کچھ وہ اب تک فرما رہے ہیں یہ تو ان کے اپنے ملک کے لیے قاتل ہوگا، کہ جو نفرتوں کے بیج، بہرحال اچھی بات ہے، آئی ول بی دا ہیپیسٹ پرسن۔ میں جب وہ نواز شریف نے ان کو بلایا تھا، کیا نام تھا، واجپئی، جی واجپئی صاحب تھے نا جو آئے تھے، ہاں ان کے ساتھ دیوانند بھی تھے، تو آئی واز ویری ہیپی۔ بہت سے لوگوں نے بکواس بھی کی، بٹ نو، آئی واز ویری ہیپی اینڈ دا وے ہی واز ریسیوڈ، یہ وہ سارا، اگر کسی کو کوئی مروڑ اٹھا ہو تو میں نہیں جانتا، مجھے تو اس خطے میں امن چاہیے، مجھے تو بچوں کا مستقبل اچھا مضبوط چاہیے، مجھے باوقار کو یا ٹھیکہ لیا وہ ساری ویسٹ نے ساری دنیا کا، اب پڑوس میں چین ہے، وہ ایویں کمی کمین، میں نے کہا نا بزرگوں کے خواب تھے، ان کی تعبیریں الٹی نکلی ہیں، تو جوں جوں عمر بڑھتی جا رہی ہے کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، جوں جوں کمزوری بڑھتی جا رہی ہے توں تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، پہلے اتنی چوٹ برداشت کر لیتے تھے، اب اتنی سی بھی نہیں ہوتی، بہت اچھی بات، چلیں۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک، اللہ حافظ۔